मौलाना अब्दुल अकबर चतराली साहब, आप तकरीर फरमाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। सप्लीमेंट्री लेजिस्लेशन पे। शुक्रिया जनाब स्पीकर, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने ज़िमनी बजट के बहस में मुझे मौका फराहम किया। जनाब स्पीकर, इस ज़िमनी बजट में टैक्स लगाने के लिए जो तरमीमात की गई हैं, इसमें सेल्स टैक्स जो है उसको बढ़ाया गया है और जो हकीकतन आवाम पर जुल्म और ज़्यादती के सिवा कुछ भी नहीं है, इसका असर जो है वो आवाम पर पड़ेगा। इसी तरह आप लोगों ने कोयले पर टैक्स लगाया है और ये तो फिर भी एक हुजम रखता है, लेकिन जनाब स्पीकर, आप लोगों ने ये जो है ये पोटाशियम क्लोरेट, इसके पोटाशियम क्लोरेट ये इसमें इस्तेमाल होता है जी, इस पर भी आपने 18% टैक्स लगाया है। जनाब स्पीकर, शायद इसलिए आपने लगाया होगा कि कोई आग न लगाए, लेकिन आप यकीन करें जब ये बजट पास होगा तो पाकिस्तान में कराची से लेकर चित्राल तक आग लगेगा। चाहे आप जो भी करें, लेकिन आग लगेगा। और आग किस पर लगेगा? गरीब पर लगेगा। जनाब स्पीकर, ये ज़िमनी बजट जो है ये आइन के आर्टिकल 3-4 आप मुलाहजा फरमा सकते हैं। आइन के आर्टिकल 37 और 38, आइन के आर्टिकल 227, जिनमें इस्तेसाल को, यह इस्तेसाल है जनाब स्पीकर, इस्तेसाल को ममनू करार दिया गया है, जिसमें इंसानी बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है, जिसमें सूद को हराम करार दिया गया है। और जनाब स्पीकर, 227 में यह कहा गया है आइन के तहत कि हम एक ऐसा मुआशरा तश्कील देंगे, उस मुआशरे में लोग आसानी से ज़िंदगी बसर कर सकें और उनके लिए इस तरह का माहौल बनाया जाएगा जो इस्लामी भी होगा और लोगों के ज़िंदगी गुजारने के लिए आसान भी होगा। जनाब स्पीकर, ये आप बताएं कि अगर ये टैक्स मज़ीद लगेंगे, गुर्बत के लकीर के नीचे कितने और करोड़ों लोग आएंगे, सफ़ेद पूछ लोग आएंगे और ये सारा बोझ गरीब पर पड़ेगा। जनाब स्पीकर, एक तो इस्तेसाली बजट है यह ज़िमनी बजट, और फिर ये बजट जो है सूदी बजट है, सूद को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। फिर ये बजट जो है माहौल को मज़ीद ख़राब करेगा। जनाब स्पीकर, चोरियां अब भी जनाब स्पीकर इस वक्त भी इतने ज़्यादा हो गए हैं, डाके ज़्यादा हो गए हैं। पेशावर में मैं अपने ही इलाके का आपको बताऊं कि रात को 12-12, 13 एक गिंग है, और अब जो है वो रात को बाज़ इलाकों में जिस तरह पुलिस छापा मारती है उसी अंदाजे में छापा मारकर लोगों के सामान लूट कर चले जाते हैं। हुकूमत नाम की चीज़ कोई नहीं है। जनाब स्पीकर, इस तरह ये चीज़ें, और फिर बेहाई और फहाशी भी बढ़ेगी। ये भी मैं आपको बता दूं, फहाशी, मैं वो नाम नहीं ले रहा कोई, फहाशी कैसे बढ़ेगी, लेकिन फहाशी भी बढ़ेगी। जनाब स्पीकर, लोग टैक्स देते हैं यकीनन किस लिए देते हैं? तालीम के लिए देते हैं, और तालीम का यह हाल है कि आपका कमसेट यूनिवर्सिटी, जहां एक प्रोफेसर और उसकी बहन का जो वाकया उसमें सवाल के तौर पर लिया गया है, जो मगरिब में भी इस तरह के सवालात नहीं होते हैं, कि उन्होंने दरिया के किनारे जाकर आपस में मुशावरत कर लिए कि क्यों ना आप आज जो है एक दूसरे से मज़े ले लें, और मज़े ले लिए, और वो उनसे पूछते हैं तलबा से कि आप जो है इस बारे में क्या कहते हैं। क्या इस तरह के इदारे हमें चाहिए थी
کیا اس طرح کے اداروں کے لیے ہم نے ٹیکس دینا ہے؟ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ جناب اسپیکر، اس کے ساتھ صحت کو لے لیں. جو کچھ صحت کے ساتھ ہوا ہے اور ہو رہا ہے، ایک عام انسان کے لیے آج صحت کی سہولیات وہ ناپید ہیں. مخصوص لوگ تو اپنے لیے کرتے ہیں، ان کے جیب میں پیسے ہوتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں. اور اسی طرح سستا انصاف. جناب اسپیکر، یہ سستا انصاف کو دے گا؟ عدلیہ دیں گے. ہمارے عدلیہ کا یہ حال ہے کہ بعض لوگوں کے لیے جو اشرافیہ ہیں، رات 12 بجے عدالت کے دروازے کھلتے ہیں، لیکن مجھ جیسے غریب کے لیے دن کو بھی وہاں جانا مشکل ہو گیا ہے. جناب اسپیکر، یہ کیا حالت ہے؟ جیلوں میں آپ جائیں، جناب اسپیکر آپ ایک دفعہ وزٹ کریں، جہاں ذوالفقار علی بھٹو شہید رہا کر ان کو ڈالا گیا تھا، اڈیالہ جیل کہتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں، وہاں جائیں، آپ وہاں دیکھیں، پوچھیں آپ. ایسے لوگ بھی جیلوں میں ہیں جو نچلے عدالتوں نے ان کو پولیس کے حوالے کر دیا کسی شک کے بنیاد پر کہ اس کو چند دن کے لیے رکھیں، پھر اس کا کیس ہم لے لیں گے. لیکن 20 سالوں سے، 25 سالوں سے، 30 سالوں سے اور وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں. عدالتی نظام ہے ہی نہیں. انصاف کہاں ہے جناب اسپیکر؟ انصاف نہیں ہے. ایک آدمی انصاف مانگنے کے لیے جاتا ہے، خود بھی مر جاتا ہے، اس کا بیٹا اس کی پیروی کرتا ہے، وہ بھی مر جاتا ہے، اس کے پوتے جو ہیں جب پیروی کرتے ہیں اس وقت بھی ان کو انصاف نہیں ملتا. یا 30-40 سال بعد عدالت کہتی ہے کہ آپ بالکل بری الذمہ ہیں اور آپ پر کوئی کیس نہیں ہے. 40 سال گزرنے کے بعد 30 سال. یہ عدالتوں کی حالت ہے. کیا اس طریقے سے سستا انصاف ملے گا؟ پھر ہم سے ٹیکس کیوں لیتے ہیں؟ ان کو کیوں دیتے ہیں؟ پوری دنیا میں آج پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ اتنی براعت دے رہی ہے کہ دنیا کے 5 نمبر میں ہیں، لیکن عدل کے حساب سے سب سے پیچھے، سستا انصاف کے حساب سے سب سے پیچھے. جناب اسپیکر، اسی طرح آپ لوگوں نے سیمنٹ پر، سٹیل پر، ماچس کا میں نے ذکر کیا، موبائل پر. یہ سٹیل، سیمنٹ یہ عام لوگ استعمال نہیں کرتے. جناب اسپیکر، کیا وہ اپنے لیے ایک غریب آدمی، ایک سفید پوش آدمی اب ایک کمرہ بنا سکتا ہے؟ 2,80,000 روپے ٹن. ایک ماہ پہلے، صرف ایک ماہ پہلے 2,08,000 کا تھا اور آج 2,80,000. اور یہ بل پاس ہو جائے تو 3 لاکھ ہو جائے گا. 3 لاکھ میں ٹین لے کر کوئی 2 کمرے بنا سکتا ہے؟ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، اسی طرح سیمنٹ لے لیں، آپ نے فی کے جی 2 روپے اس پہ لگائے ہیں، یہ بھی ظلم ہے. اور ماچس کو میں نے آپ کو دکھا دیا 18%. یعنی شرم کی بات ہے جناب اسپیکر، مجھے تو شرم آتی ہے اس کو دکھا کے. پھر اس طرح کر لیتے کہ یہ جو مسالہ ہے یہ تو بہت کم ہے، یہ لکڑی جو ہے اس پر بھی لگا دیتے. یہ نیچے لکڑی نہیں ہے، اس کی وزن بھی کافی ہے. کم از کم 18% تو اس پہ بھی آ جاتا، خزانہ بھر جاتا، وزراء کے کام آ جاتے. کیبنٹ جو 83 افراد پر مشتمل ہے ان کے کچھ تنخواہ سے نکلتے. جناب اسپیکر، یہ کہتے ہیں کہ کریں کیا. یہاں بھی میرے ساتھیوں نے، دوستوں نے، الحمدللہ سب میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، میں سب کا احترام کرتا ہوں. جب میں نے ان سے بات کی تو اس نے کہا کریں کیا. یہ IMF کے شرائط ہیں. جناب اسپیکر جان لیں، امریکہ نے آپ کو اور مجھے غلام بنانے کے لیے اللہ حاضر و ناظر ہے. میں 99 ناموں کے نیچے اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ امریکی سازش ہے. جناب اسپیکر،
آپ کو بھی اور مجھے بھی 22 کروڑ پاکستانی عوام کو، ہمارے وزیر اعظم کو، ہمارے چیف آرمی سٹاف کو، ہمارے چیف جسٹس کو، ہمارے تمام اداروں کو اپنا غلام بنانے کے لیے یہ IMF تشکیل دی ہے. اور کل آپ کے پاس یہ $1 ارب ختم ہو جائیں گے، لیکن جناب اسپیکر پھر آپ کے پاس آئیں گے، دے دیں گے بالکل. جس طرح آج آپ نے سرنڈر ہو کر ان کے شرائط مان لیے، کل وہ کہیں گے کہ اتنے $1 ارب آپ لے لیں اور یہ ایٹمی قوت جو ہے ہمارے حوالے کر دیں، اور اس کے 4 مہینوں بعد پھر پاکستان کا ستیہ ناش ہوگا. جاپان کے پاس اگر ایٹمی قوت ہوتا تو ہیروشیما پر امریکہ کبھی بھی بم میں پھینکتا. جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، جس دن وائنڈ اپ کر. جس دن میں آتا ہوں تو تھوڑا سا ٹائم مجھے دے دیں. جس دن ہم IMF سے نکلیں گے، واللہ 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 اس دن ہم کامیابی کی طرف جائیں گے، ہمارا قدم کامیابی کی طرف جائے گا. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. اب ہم IMF کے $1 ارب پر اپنے تمام سوچ مرکوز کیے ہوئے ہیں کہ وہاں سے $1 ارب آئے گا، 2 ماہ بعد وہ ختم ہوگا. اگر IMF سے ہم اپنا معاہدہ ختم کر دیں تو ہم اپنے لیے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے ہم پالیسی بنائیں گے. جناب اسپیکر، میں آخر میں ایک بات کرتا ہوں. مولانا صاحب وائنڈ اپ کیجیے. ایک بات آخر میں کرتا آپ کا ہوں. پوائنٹ آ گیا. دیکھیں، عمر ابن عبدالعزیز رائل فیملی کے آدمی تھے، ہر قسم کے مال و دولت ان کے پاس تھا. لیکن جب امیر المومنین بنا، بلکہ آپ نے برادری کو بھی بلایا، ان کو کہا جو ناجائز طریقے سے آپ لوگوں نے مال لیے ہیں وہ بھی لائے. ان کے ساتھ متفق ہوئے اور انہوں نے وہ مال بیت المال میں جمع کیا. امیر المومنین بننے کے بعد عمر بن عبدالعزیز سب سے زیادہ غریب انسان تھے. اور حال ہی دنوں میں ایک اور بندہ جو ترکیہ میں ہے، جب زلزلہ وہاں آیا، جناب اسپیکر، انہوں نے کیا کیا؟ طیب اردگان نے اپنے تمام اثاثے قوم کے سامنے رکھ دیے. یہ میرا اثاثے تھے اور میں نے بیت المال جمع کر دیا. قوم اب انتظار میں ہے جناب اسپیکر کہ کب معارف علوی، کب عمران خان، کب نواز شریف، کب شہباز شریف، کب زرداری صاحب، کب بلاول بھٹو اپنے اثاثات میں سے 50% پورا ہم نہیں مانتے، 50% بھی قومی خزانے میں جمع کر دے تو پاکستان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. وہ جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، مولانا صاحب آپ جناب اس کو وائنڈ اپ کریں. جناب پھر میرے پاس لمبی میں لسٹ ہے. وائنڈ اپ کرتا ہوں. جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، 1 منٹ تو دیکھیں. جناب اسپیکر، یا ہم ذلت کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ وہ اس وجہ یہ ہے کہ آپ IMF سے پیسے لیں گے بھی نہیں، وہاں چیک کاٹے گا اور وہاں ہی جمع ہوگا، کیونکہ ان کے بقایا جات ہمارے اوپر ہیں، وہ ادا کرنا ہے. یہاں تو کچھ بھی نہیں آئے گا، ہم تو کچھ بھی نہیں دیکھیں گے، فرق بھی نہیں پڑتا، فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہ ہے کہ یہاں فائدہ کون اٹھائیں گے؟ اشرافیہ اٹھائیں گے. جناب اسپیکر، غریب عوام کے لیے آپ کے اس بجٹ میں خدا کی قسم ان کو یعنی خودکشی پہ مجبور کرنے کے علاوہ، اپنے بچوں کو فروخت کرنے کے علاوہ، فحاشی و بیاہی کو عام کرنے کے علاوہ، شکریہ. ڈاکے اور چور. شکریہ مولانا صاحب. تھینک یو ویری مچ.